बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। सीरीज़ फ्रॉम आदम टू मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एपिसोड 135 में आपको खुशामदीद कहते हैं। जैसे कि आपको पता है कि तारीख़ का सफ़र रवां दवां है और हम आपको लेकर जा रहे हैं जंग जमल के बाद के अहवाल की तरफ। जंग जमल क्यों और कैसे पेश आई, ये आपको पिछले एपिसोड में बताया गया था। आज के एपिसोड उससे आगे शुरू करते हैं कि अली ने जंग जमल के बाद लोगों के साथ क्या सलूक किया। उर्सिमी ज़ैद बिन सुहान कौन थे, आज का टॉपिक यहाँ से शुरू करते हैं। हज़रत अली के हमरकाब लोगों में हज़रत अम्मार बिन यासिर और अब्दुल्ला बिन अब्बास के जैसे सहाबा कराम के अलावा बड़े बड़े ताबईन भी थे। इनमें से कई अफराद इस मार्के में जान बहक हुए। ज़ैन बिन सोहान और सुहियान बिन सोहान दो भाई जो हज़रत अली के ख़ास मुक़र्रब थे। मौके की शदीद तरीन मरहले में हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के मुहाफ़िज़ों के हाथों कत्ल हुए। जंग जबल में लड़ने और शहीद होने वाले अक्सर सलाहीन थे जो ख़ुद को हक़ पर तसव्वुर करते हुए सिर्फ़ अल्लाह के दीन की खातिर लड़ रहे थे। हाँ सिवाय जिनकी नीयत बातिल और नापाक थी, बुरी मौत मरे और कैफ़िर किरदार तक जा पहुँचे। हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा मैदान जंग से निकल कर मदीना जाने वाले रास्ते पर रवाना हो गए थे कि एक बख्त सिपाही उमरो बिन जुरमून को पता चला तो अपनी टोली समेत तअक़्क़ुब करने लगा और घोड़ा दौड़ाते हुए करीब पहुंचकर नेज़े का वार किया, जिससे ज़ुबैर के घोड़े को ज़ख्म आया। ज़ुबैर फ़ौरन संभल गए और जवाबी हमला किया। इतने में उमरो बिन जुरमून के बाकी साथी पहुँच गए। सब ने मिलकर हवारी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद कर दिया। उमरो बिन जुरमून अपनी मज़ीद संगदिली का सबूत पेश करते हुए हज़रत ज़ुबैर का कटा हुआ सर हज़रत अली की खिदमत में ले आया। हज़रत अली ने इसे धुतकारते हुए फरमाया, सफ़िया के बेटे के कातिल को जहन्नम की बशारत हो। फिर फरमाया, हर नबी का एक हवारी एक ख़ास जानिसार होता था और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवारी ज़ुबैर थे। उमरो बिन जुरमून हर ज़ुबैर की तलवार साथ लाया था। इसे देख कर कहा, अल्लाह की कसम, इस तलवार ने कितनी ही बार हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे से रंज व तकलीफ़ के आसार मिटा डाले थे। जंग के बाद हज़रत अली ने उम्मुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हा और इनके काफ़िलों को, जिनमें ज़ख्मी भी लोग थे, बसरा में ठहराया और देखभाल कर उनको अपनी जगह पर पहुंचा दिया। जंग जमल अगरचा एक वक्ती हादसा था, मगर इसके तासरात मुस्तक़बिल पर बड़े गहरे मरतब हुए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा किसी तरह खिलाफत राशिदा की आन बान बजाना चाहते थे। इस सानहे से सबसे ज़्यादा मुतासिर हुए। इस जंग में बसरा के सैकड़ों रोज़ हज़रत अली की ज़ेर क़यादत फ़ौजी के हाथों कत्ल और ज़ख्मी हुए। इन लोगों के ख़ानदान हज़रत अली को इस कत्ल व ग़ारत का बराह रास्त ज़िम्मेदार समझने लगे और बज़ाहिर इनके सामने सर तस्लीम कर चुके थे। तब भी वो मुश्किल मरहला था। अब हज़रत अली का साथ इसी ज़िम्मी और साबित करने से देते, जिस तरह कसास उस्मान की तहरीक के पुरजोश कारकुन अपने रहनुमाई का साथ दे रहे थे। हज़रत अली को दस्तयाब अक्सर फ़ौज कोफा व बसरा ही की छावनियों से ताल्लुक़ रखती थी। आइंदा अय्याम में बाज़ फ़ैसला कुन मौक़े पर इस फ़ौज की बददिली और फ़रीक़ मुख़ालिफ़ की सिफ़ों में एक यकजहती की एक बड़ी वजह यही जंग जमल के ज़ख़म थे, जो सियाह इराक़ की ख़ासी तादाद को खिलाफत के परचम तले लड़ने से रोकने और अहले शाम को इनके ख़िलाफ़ उकसाते रहे। यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि हज़रत अली ने, जो कि जंग जमल से पहले सिपाहियों को अलग हो जाने का हुक्म दे दिया था, तो जंग के बाद के ख़िलाफ़ कार्रवाई क्यों नहीं की। इसकी एक वजह तो ये थी कि इस इक़दाम के लिए जिस अमन व सुकून की ज़रूरत थी जंग जमल के बाद वो नसीब ही नहीं हो सकी, बल्कि इसके फ़ौरन बाद हज़रत अली को शाम की तरफ मुतवज्जा होना पड़ा। दूसरी वजह ये थी कि उस्मान के असल कातिल तो चंद गिने चुने लोग थे, जिसकी तहक़ीक़ व तशख़ीस की आपको यकीनन फ़िक्र थी, मगर आपके गिरद जमा होने वाले साबका बागी ज़्यादातर नादान अवाम थे, जो उस्मान की मुखालफ व सादात की मुलावामेज़ हमायत करने वाली एक सियासी ग्रोह की शक्ल इख्तियार कर चुके थे। हज़रत अली इजलत में कोई ऐसा फ़ैसला नहीं करना चाहते थे जिसकी वजह से शरन मामूल लोग भी ज़द में आ जाएं। नाज़रीन कराम, मसले की दो शक्लें भी थीं। ये बात तो वाज़ेह थी कि किसी ग्रोह के मुसल्लह के खरूज की सूरत में हुक्मरान इससे जंग कर सकता है, मगर जो लोग खरूज तुर्क करके हुक्मरानों से वफ़ादारी का अहद कर लें तो इसके लिए क्या हुक्म होगा। ये इस बारे में भी दो शक्लें हैं। एक हथियार डालने वाले अगर अदल व तक़वा पर हों तो उनको साथ लिया जाए, और न हो तो उनके साथ कैसा सलूक किया जाए। जंग जमल के बाद भी सिपाहियों के ख़िलाफ़ कार्रवाई ना की, इसकी एक असल वजह थी।
جنگ جمل کے المناک نتیجے میں حضرت طلحہ اور زبیر کی تحریک کے خاتمے اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صلح و صفائی نے اہل شام کی رائے پر کوئی اثر نہیں ڈالا تھا۔ وہاں غلط رنگ میں خبروں افواہوں کا زور تھا۔ کچھ لوگ سمجھ رہے تھے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکش لوگوں کے ہاتھوں میں یرغمال اور خود کچھ کرنے سے عاجز ہیں۔ کچھ لوگ اس سے بھی کہیں بڑھ کر یہ یقین کر چکے تھے کہ حضرت علی عثمان کے قتل میں مصلوب ہیں، نعوذ باللہ، اور مجرموں کی پشت پناہ ہے۔ ان کی خلافت بھی اس شرپسند گروہ کے بل بونے پر قائم تھی۔ شام کی فضا کو اس قدر رجحان انگیز بنانے میں شرپسندوں کا بہت بڑا ہاتھ تھا، جنہوں نے قسمیں کھا کر وہاں بے سر و پا باتیں پھیلائیں۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ لکھتے ہیں، کچھ لوگوں نے اہل شام کے سامنے جھوٹی گواہی دی کہ حضرت علی عثمان کے قتل میں ہیں۔ اسی چیز سے اہل شام کو حضرت علی کی بیعت ترک کرنے پر آمادہ کیا، کیونکہ وہ یقین کر چکے تھے کہ علی ظالم ہیں اور قتل عثمان میں شریک تھے، اور انہی نے قاتلوں کو پناہ دی، کیونکہ وہ اس قتل میں مجرموں کی طرح تھے۔ اگرچہ اس شباب کے برعکس حضرت علی کے عادل و بادشاہ حکمران اور قتل عثمان سے بالکل بری تھے، مگر پیش آمد حالات میں اہل شام کا غلط فہمی میں مبتلا ہو جانا کوئی عیب نہ تھا، کوئی عجیب بات بھی نہ تھی، جس کے 3 بڑے اسباب پچھلے آپ کو بتائے جا چکے ہیں۔ اہل شام حضرت علی قتل عثمان میں شامل یا قاتلین عثمان کا پشت پناہ تصور کرنے کی وجہ سے ان سے بیعت مسترد کر چکے تھے۔ حضرت معاویہ حضرت علی کے فضائل و مناقب کا انکار نہیں کرتے تھے، مگر اس تحریک کے سربراہ کی حیثیت سے ان کا یہ مطالبہ تھا کہ حضرت علی خون عثمان سے برات ثابت کرنے کے لیے قاتلین عثمان کے گروہ سے قصاص لیں یا انہیں اہل شام کے حوالے کر دیں۔ اس کے بغیر انہیں اہل شام کا اعتماد حاصل ہو سکتا ہے، نہ ہی ان کے خلاف معتد سمجھی جا سکتی ہے، بلکہ اس کی حیثیت اگر اس گروہ کے سربراہ کی رہے گی جس پر سابقہ خلیفہ کو شہید کرنے کا الزام ہے۔ حضرت معاویہ کا مطالبہ تھا کہ پہلے حصول اعتماد کی لازمی شرط قصاص عثمان کو پورا کیا جائے، پھر ہمیں بیعت کی دعوت دی جائے۔ حضرت معاویہ برملا یہ فرماتے تھے، میری حضرت علی سے لڑائی صرف عثمان کے خون کے معاملے پر ہے، مگر علی کی نگاہ میں اہل شام کے خدشات بے بنیاد تھے، اور معاملے کا حل یہی تھا کہ اہل شام ان سے بیعت کر کے خلافت کو مضبوط کرتے، ان کی رائے پر غور کر کے مسئلے کی عمل کرتے، جس کے بعد شرعی قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے تمام مسائل پر قابو پانا آسان ہو جاتا، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں خلفائے راشدین کی ممتاز ترین صفات کو گنواتے ہوئے حضرت علی کی نمایاں ترین خوبی بیان فرمائی تھی، یعنی قضاء کے معاملات کو سمجھنے میں حضرت علی صحابہ میں سب سے اعلیٰ ہیں، بس وہ اس قابل تھے کہ ان کے اوپر اعتماد کیا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ نے حضرت علی کی بیعت میں اہل شام کی پس و پیش کو غلط قرار دیتے ہوئے تحریر فرمایا ہے کہ اگر حضرت علی کو قاتلین عثمان کا قدرت ہوتی اور فرض کر لیا جائے کہ انہوں نے اس واجب کو چاہیے کسی تعویل کی وجہ سے گناہ کرتے ہوئے ترک کیا ہوا، تب بھی صورتحال مسلمانوں تفریق کا سبب نہیں ہونی چاہیے تھی، بلکہ ہر حال میں حضرت علی کی بیعت کر لینا بیعت ترک کرنے کے مقابلے میں دینی مصلحت کے زیادہ مناسب، مسلمانوں کے لیے زیادہ فائدہ مند اور اللہ اس کے رسول کی زیادہ اطاعت والا کام تھا، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحیح سند کے ساتھ مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تم سے 3 باتیں چاہتا ہے، ایک یہ کہ اس کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور یہ کہ تم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، آپس میں افتراق نہ کرو، اور یہ کہ تم اپنے حکام کی خیر خواہی ہی کرو۔ صحیح حدیث میں یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان شخص پر لازم ہے کہ وہ حکام کی بات سنے، اطاعت کرے، چاہے خوشحالی ہو یا بدحالی، خوشی ہو یا ناگواری، چاہے اس پر دوسروں کو ترجیح دی جائے جب تک کہ اسے گناہ کا حکم نہ دیا جائے، جب گناہ کا حکم دیا جائے تو پھر نہ سننا ہے نہ ہی ماننا۔ بہرکیف جب اہل شام کے شہبات دور نہ ہوئے تو ان کے ازالے کی ممکنہ کوشش کے طور پر حضرت علی نے جامع مسجد کوفہ کے ممبر پر اعلان کیا، اے بنو امیہ، جو چاہے مجھے حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان کھڑا کر کے قسم لے لے، میں نے نہ تو حضرت عثمان کو قتل کیا ہے نہ اس میں شرکت کیا ہے۔ تاہم بنو امیہ نے اس قسم پر یقین نہ کیا۔ شام میں بھی جب بہت سے بارسوخ صحابہ کی کرام غیر جانبدار تھے، حضرت علی نے حتم الامکان کوشش کی کہ انہیں اپنے ساتھ ملائے، چنانچہ انہوں نے اشعث بن قیس اور عبداللہ بن عباس کو حریر بن عبداللہ کے پاس بھیجا، جو غیر جانبدار طبقے میں تھے اور عراق و شام کے سرحدی علاقے کرسیاسیہ میں رہائش پذیر تھے۔ حضرت علی کے وفد سے انہیں کہا گیا، ام المومنین آپ کو سلام کہہ رہے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اللہ نے آپ کے دل میں اچھی بات ڈالی ہے کہ آپ معاویہ سے الگ ہو گئے، میرے نزدیک آپ کا وحی کے مقام ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو دیا تھا۔ حضرت جریر رضی اللہ عنہ جواباً فرمایا، مجھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یمن بھیجا تھا کہ میں وہاں کے لوگوں کے قتال کروں۔
اور انہیں لا الہ الا اللہ کی دعوت دوں، یہ کلمہ کہہ کر ان کی جان و مال محفوظ ہو جائے گی۔ آپ بھی کسی لا الہ الا اللہ کے قائل سے نہیں لڑوں گا۔ حضرت حریر کا جواب سن کر اشعث بن قیس اور عبداللہ بن عباس واپس چلے گئے۔ تاہم کچھ دنوں بعد حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فریقین کے مابین صلح کی بات چیت کرانے کی نیت سے حضرت علی کے پاس آ گئے۔ حضرت علی نے حضرت معاویہ کی بیعت کی دعوت دیتے ہوئے حضرت جریر کو اپنا سفیر بنا کر شام بھیجا، مگر یہ کوشش بھی کامیاب نہ ہو سکی۔ کچھ لوگ اس دوران کشیدگی بڑھانے کی کوشش کر رہے تھے۔ اختر نجی نے حضرت جریر بن عبداللہ کی سفارت کے ناکام واپس آنے پر حضرت جریر اور علی کے طانے دیے اور خود شام جا کر حضرت معاویہ سے بات کرنے کا عزم ظاہر کیا۔ اس نے کہا، ام المومنین اگر مجھے شام بھیجتے تو معاویہ کے سامنے گنگ نہ ہوتا، میں ان کے ہوش گم کر دیتا۔ پھر حضرت جریر بن عبداللہ نے کہا، اگر ام المومنین میری بات مانے تو تم جیسے لوگوں کو اس وقت تک جیل میں قید رکھنا چاہیے جب تک یہ قضیہ حل نہ ہو جائے۔ اشتر نجی جیسے لوگوں کی بدتمیزی سے ناراض ہو کر آخرکار حضرت جریر شام چلے گئے اور حضرت معاویہ کے ساتھ شامل ہو گئے، اگرچہ یہ ثابت نہیں کہ انہوں نے فریقین کی کسی جنگ میں حصہ لیا ہو۔ کچھ بزرگ اب بھی حضرت علی اور حضرت معاویہ کے درمیان غلط فہمیاں دور کرانے کی کوشاں تھے، چنانچہ ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعت کے ساتھ حضرت معاویہ کی خدمت میں گئے اور پوچھا، آپ علی کی مخالفت کیوں کر رہے ہیں؟ کیا وہ آپ کے ہم مرتبہ ہیں؟ حضرت معاویہ نے فرمایا، بالغ نہیں، اللہ کی قسم میں جانتا ہوں کہ بلا شبہ وہ مجھ سے افضل ہیں، خلافت کے مجھ سے زیادہ حقدار ہیں، لیکن کیا آپ کو معلوم نہیں کہ عثمان مظلومانہ حالت میں قتل کیے گئے ہیں؟ بس آپ حضرت علی سے جا کر کہیں کہ وہ قاتلین عثمان کو میرے حوالے کر دیں، میں ان کا تابع دار بن جاؤں گا۔ حضرت ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ کا وفد حضرت معاویہ کا یہ مطالبہ لے کر حضرت علی کی خدمت میں حاضر ہوا، مگر علی کے سامنے موجود شرعی دلائل اور زمینی حقائق کے پیش نظر یہ مطالبہ ہرگز قابل قبول نہیں کیا جا سکتا تھا، اسی لیے معاملہ جوں کا توں رہا۔ حضرت علی کو حضرت معاویہ اور شام کے دیگر صحابہ و تابعین کی نیک نیتی، حسن کردار اور اعلیٰ صلاحیت میں کوئی شک نہ تھا، مگر شام سے آپ کے بھیجے ہوئے گورنر واپس کر دیے گئے تھے، مرکزی خلافت کا وہاں کوئی اختیار نہیں رہا تھا۔ اس طرح اسلامی مملکت انتظامی طور پر دو لخت ہو گئی تھی، اس لیے تمام سفارتی کوششیں رائے گاہ جانے کے بعد آخرکار حضرت علی کو شام کا قضیہ حل کرنے کے لیے ریاستی قوت استعمال کرنے کا فیصلہ کرنا پڑا۔ حضرت علی اپنے اس اختیار کی دلیل دیتے ہوئے فرماتے ہیں، اگر کوئی حضرت ابوبکر کی بیعت توڑتا تو ہم اس سے لڑتے اور اگر کوئی عمر کی بیعت توڑتا تو ہم اس سے بھی لڑتے۔ علامہ ابن خزی ظاہر فرماتے ہیں، حضرت علی کا حضرت معاویہ سے قتال اس وجہ سے نہ تھا حضرت معاویہ ان کی بیعت سے رک گئے تھے، کیونکہ اس بات کی ان کے لیے بھی گنجائش تھی جس کی گنجائش عبداللہ بن عمر اور دوسرے بیعت نہ کرنے والے حضرات کے لیے تھی۔ علی کا حضرت معاویہ سے قتال اس لیے تھا کہ حضرت معاویہ نے حضرت علی کے احکام کو پوری سرزمین شام میں نافذ ہونے سے روک دیا تھا، حالانکہ حضرت علی خلیفہ تھے جس کی اطاعت واجب تھی۔ بس حضرت معاویہ سے قتال کی اس قضیے میں حضرت علی کی رائے درست تھی۔ حضرت علی نے کوفہ میں ایک لشکر ترتیب دیا جو جنگ جمل میں شامل لشکر سے بہت بڑا تھا، کیونکہ بصرہ اور کوفہ کے علاوہ مدین اور موصل کے قبائلی بھی اب فوج میں شامل تھے۔ احنف بن قیس رحمۃ اللہ بھی جو جنگ جمل کے موقع پر غیر جانبدار رہے تھے، اس بار اپنے سپاہیوں کے ساتھ ہم رکاب تھے۔ قبیلہ نجا کا رئیس اشتر نجفی شروع میں صفی جانے میں پش و پیش کرتا رہا اور اپنے قبیلے کو بھی شک میں ڈال رہا تھا، بعد میں وہ ایسے اپنے جتے میں لشکر میں مل گیا اور حور دستے کی کمان اسی کو دی گئی۔ حضرت علی کا مقصد جنگ نہیں تھا بلکہ مملکت کو یکجا امت کو متحد کرنا تھا۔ بڑی فوج جمع کرنے کا مطلب یہ نہ تھا کہ اہل شام کو ملیا میٹ کر دیا جائے، بلکہ اس میں یہ حکمت تھی کہ حریف پر جنگ سے پہلے ہی دباؤ پڑ جائے اور جنگ کے بغیر یا معمولی لڑائی سے معاملہ حل ہو جائے۔ حضرت علی اتحاد و اتفاق کے دائمی تھے، جیسے کہ آپ کے نائب حضرت ابو مسعود نے لشکر کی روانگی کے موقع پر جامع مسجد کوفہ میں لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، لوگو اس مہم کے لیے نکل پڑو، جو نکلے گا مامون رہے گا۔ ہم اس بات کو عافیت کا ذریعہ سمجھتے ہیں کہ اللہ امت محمدیہ میں صلح کروا دے، ان کی محبت و الفت کا رشتہ توڑ دے۔ ناظرین کرام، امید کرتی ہوں آج کی یہ ایپیسوڈ آپ کو بہت پسند آئی ہوگی اور آپ تاریخ کو سمجھ گئے ہوں گے کہ کون سی بات کہاں سے جنم لیتی ہے اور کیسے شرط انگیز اور بدنیت لوگوں کے ہاتھوں ایسی افواہیں پھیلتی ہیں جو دین کی بنیادوں کو نقصان پہنچاتی۔ اہل عراق اور اہل شام کی مزاج اور تربیت کا فرق، عراقیوں کی آگے کی جنگ اور آگے کی بات چیت کے لیے نیکسٹ ایپیسوڈ کو دیکھنا مت بھولیے گا۔ تاریخ کے اس سفر سے لٹ جائیے، لائک شیئر کمنٹ کرنا مت بھولیے گا اور میرے حوصلہ افزائی کے لیے ایک کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔